बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल किस्सा कहानी और अफसाना पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। पानी के शोर से मेरी आंख खुली, देखा तो सामने खिड़की खुली थी। रात को शायद किसी दोस्त ने कालाम की ठंडी हवाओं से मज़ीद लुत्फ़ उठाने का सोचकर खोली थी। थोड़ी देर बाद मैं उठा और फजर पढ़कर सीधा बाहर चला गया। हमारे होटल के सामने सड़क गुजरी थी जो ऊपर पहाड़ की चोटी तक गई थी। मैं पैदल चलने लगा। जुलाई के महीने में ठंडक महसूस हो रही थी। मुझे रात की चहलकदमी याद आ गई। तब ठंडक बहुत थी, इतनी कि हमें स्वेटर न पहनने पर अफसोस हो रहा था। कुछ दूर जाकर सड़क किनारे खड़ा हो गया। मेरे चारों तरफ सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ थे। नीचे नदी का पानी शोर कर रहा था, दिलकश और मसहूर कुन। उससे ऊपर सड़क के उस पार दरिया अपनी मौज की तुग़यानियों से काम रखे बह रहा था। पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से उसका शोर पहाड़ी नदी के शोर पर हावी हो रहा था। शुमाल मशरिक़ की तरफ निगाह उठाई तो सामने के दिलफरेब मंजर में खो गया। देवदार के घने जंगल और उसके दरमियान बनी थोड़ी खस्ता हाल मगर पक्की सड़क किसी फ़िल्मी मंजर की याद दिला रही थी। मैंने सोचा ये जगह तो हम देखने ज़रूर जाएंगे, और जब पहाड़ से उतरा तो मैंने अपने दोस्तों को बता दिया कि आज हम ऐसी जगह देखने जाएंगे कि कलाम की सैर का हक़ अदा हो जाएगा। और फिर हम वहाँ पहुँच गए तो देवदार के ऐसे घने जंगल ज़िंदगी में पहली बार हमने देखे थे। एक जगह सड़क कच्ची हो गई थी और जंगल के बीच में एक खुला मैदान आ गया। जैसे समंदर में जजीरा होता है, कुछ ऐसे ही जंगल के बीच एक खुला मैदान था। चारों तरफ देवदार के घने दरख्त थे। एक गलाबान अपने रेवड़ हाँक रहा था। मशरक़ की तरफ देखा, दरख्तों के दरमियान सूरज की किरणें छन छन कर आ रही थीं, और ज़रा गौर किया तो उस तरफ गहराई में दरियाए सवात भी मौजें मारता नज़र आया। एक दरख्त के किनारे लकड़ी का बेंच पड़ा था। मैं मशरक़ की तरफ मुँह करके बैठ गया और सामने के दिलफरेब मंजर से महसूस होने लगा। शुएब, ज़रा इधर आना, मैंने अपने दोस्त को आवाज़ दी। थोड़ी देर बाद हम दोनों घने जंगल में दौड़ रहे थे। पता नहीं क्यों मुझे नामालूम मंजिलों को तलाशने में मज़ा आता था। मैं चाहता था कि मालूम कर लूँ कि मग़रिब की तरफ फैले इस जंगल से आगे क्या है। क्या पता कोई दूसरी दुनिया हमारा इंतज़ार कर रही हो और हमसे पहले वहाँ कोई ना गया हो। और यही बात समझाकर मैंने शुएब को अपने साथ दौड़ के मुकाबले और अनदेखी जगह देखने पर राज़ी कर लिया था। काफ़ी देर दौड़ने के बाद हम सुस्ताने के लिए बैठ गए। जंगल में हर तरफ हू का आलम था। कभी कभी किसी जंगली परिंदे की नामानूस आवाज़ सुनाई दे जाती, मगर फिर सन्नाटा छा जाता। शुएब ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, लगता है आगे भी जंगल ही है, वापस चलते हैं। बस थोड़ा और आगे, फिर वापस पलट जाएंगे। मैंने उठकर कपड़े झाड़े और शुएब ने कुछ कहे बगैर आगे चलना शुरू कर दिया। हम चंद ही कोस चले होंगे कि गहराई से आती एक दर्दनाक निस्वानी आवाज़ ने हमें बदहवास कर दिया। शुएब ने मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी आंखें पढ़ ली। वो वापस पलटने का कह रहा था। ये एक छोटा सा घर था जिसकी दीवारें लकड़ी और छत जस्ती चादरों की बनी हुई थी। चूँकि कालाम में मौसम सरमा में खूब बर्फ़बारी होती है, इसलिए यहाँ पर जस्ती चादरों के मकब नुमा छत वाले घर बनाए जाते हैं ताकि बर्फ़ उस पर से फिसलती रहे और छत गिरने से महफूज रहे। शुएब मेरे सामने बैठा था और मैं बूढ़ी औरत के साथ चारपाई पर बैठा घर का जायज़ा ले रहा था। ये छोटा सा कमरा और बाहर सेहन साफ़ सुथरे थे, जैसे अभी अभी किसी ने झाड़ू फेरी हो। एक कोने में तूत के दरख्त के साए में 2 मटके सलीके से रखे थे और एक मुर्गी उनके आसपास उगी नरम घास में चोंच मार रही थी। बाहर लकड़ी का दरवाज़ा खुला और चंद बकरियां मैं करती अंदर दाखिल हो गईं। बूढ़ी औरत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, मगर चकरा कर वापस बैठ गई। वो फिर अपनी पहाड़ी ज़ुबान में कुछ बोलने लगी जिसमें हम सिर्फ बकरी और शबू ही समझ सके। अचानक एक लड़की कमरे में दाखिल हो गई और दम बखुद होकर हमारी तरफ देखने लगी। फिर उसकी नज़रें अपनी बूढ़ी दादी के ज़ख्मी सर और पट्टियाँ लगे हाथों पर पड़ी तो वो जैसे सारा माजरा समझ गई। उसने फिर मेरी तरफ देखा। आपकी दादी बकरियां तलाश करती गहरी खाई में गिर गई थी।
ہم نے ان کی چیخ سنی تو اٹھا کے لے آئے۔ پٹیاں وغیرہ باندھنے سے خون بہنا تو رک گیا، مگر پھر بھی کسی ڈاکٹر کو دکھائیے گا، دادی کمزور ہیں بہت۔ میں نے ایک ہی سانس میں پورا قصہ سنا دیا۔ دادی نے پھر اپنی پہاڑی زبان شروع کر دی اور ہماری طرف اشارہ کر کے لڑکی کو کچھ سمجھانے لگی۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ لڑکی پہلی بار ہم سے مخاطب ہوئی اور پھر اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ دادی نے مجھے بتا دیا کہ آپ نے بر وقت پہنچ کر ان کو گہری کھائی سے نکالا اور پھر گھر تک لے آئے۔ کوئی بات نہیں، یہ تو ہمارا فرض تھا، پر یہ ہمیں جانے نہیں دے رہی تھی۔ شاید آپ کے آنے تک ہمیں روکنا چاہتی تھی، اور اب شاید ہمیں جانا چاہیے۔ ہم اٹھ کر جانے لگے۔ نہیں، آپ اس طرح نہیں جا سکتے، یہ ہمارے رواج کے خلاف ہے۔ آپ تو ہمارے محسن اور مہمان ہیں۔ لڑکی کے اصرار سے زیادہ دادی کی ملتجی نگاہوں اور پھیلے ہاتھوں نے ہمیں واپس بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں دادی کہیں پھر ہمارے پاؤں نہ پڑ جائیں۔ تھوڑی دیر بعد شبو ہاتھ میں لسی کے 2 کٹورے لے کر اندر آ گئی۔ لسی پی کر ہماری آنکھوں میں روشنی آ گئی، کیونکہ تھکاوٹ اور بھوک کی وجہ سے ہمارا برا حال ہو گیا تھا۔ شعیب نے مجھے دیکھ کر کہا، ہر آئیز آر لائک مائی ایمی۔ ایک تو تم ہر وقت ایمی ایمی کرتے رہتے ہو۔ دنیا میں بے شمار لڑکیاں ہیں، تمہیں ہر لڑکی میں ایمی نظر آتی ہے۔ کچھ اپنا علاج کرو عاشق نامراد۔ میں نے شعیب کی گردن پر ہلکی سی چپت ماری۔ یار تم کیا جانو عشق کیا ہے؟ جب کرو گے تو پتہ چل جائے گا۔ یہ لا علاج مرض ہے سائیں۔ شعیب نے کہا۔ میں کچھ بولنے والا تھا کہ باہر کسی بچے کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا شبو لپک کر دیوار سے لٹکتی بندوق اتارنے لگی۔ کیا ہوا؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ سانپ، شبو نے کہا اور تیر کی طرح باہر نکل گئی۔ ہم اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے گھر سے باہر نکل آئے۔ ایک خشک پہاڑی نالی سے چند گز دور شبو ایک ماہر شکاری کی طرح نشانہ باندھے کھڑی تھی، اور پھر چند سانحے بعد ٹھا کی آواز آئی۔ شبو کا دوپٹہ پھسل گیا، سیاہی مائل بھوری زلفیں اچھل کر چاند سے چہرے پر چھا گئی۔ اس کے منہ سے خوشی کی ایک چیخ نکلی، اور صنف نازک سے متعلق سوچا میرا ایک اور نظریہ غلط ثابت ہوا۔ میں نے چھپکلی سے ڈر کر آسمان سر پر اٹھانے والی لڑکیاں دیکھی تھیں، مگر یہ شبو پتہ نہیں کس سیارے کی مخلوق تھی۔ جمال و جلال کا ایسا حسین امتزاج میں زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی تھی یا کوئی خوبصورت، بہادر اور جنگجو شہزادی؟ شرماتی، لجاتی دیہاتی تھی یا توانائی سے بھرپور ایک شوخ و چنچل دوشیزہ؟ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ شعیب نے مجھے جھنجھوڑا اور میں جیسے خواب سے بیدار ہوا۔ وہ دیکھو، مر گیا سانپ۔ شعیب نے خشک نالے کی طرف اشارہ کیا۔ ارے یہ تو کوبرا ہے، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ایک 5 سالہ بچہ جو مرے ہوئے سانپ کی ہلتی دم کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ مجھے گھورنے لگا۔ شاکر یہ چھوڑ، جا کے مہمانوں کے لیے تازہ تازہ آڑو توڑ کے لا۔ شام کو جنگلی بھیڑیوں والی کہانی سناؤں گی تمہیں۔ سچی؟ شاکر نے اپنی انگلی اٹھا کر وعدہ لینا چاہا۔ مچی، شبو ہنسنے لگی اور وادی میں ہر طرف نغمے بکھر گئے۔ آپ نے تو مجھے حیران کر دیا، آپ بندوق بھی چلا سکتی ہیں؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں تو کچھ بھی کر سکتی ہوں، شبو نہایت خود اعتمادی سے بولی۔ کچھ بھی؟ مجھے شرارت سوجی۔ ہاں کچھ بھی، یعنی آدھی رات کو اس سنسان جنگل میں جا سکتی ہوں، دریا میں تیر سکتی ہوں، اس درخت پر، اس نے چیڑ کے ایک اونچے درخت کی طرف اشارہ کیا اور خاموش ہو گئی۔ میں نے غور کیا، دور وادی کی دوسری طرف 2 آدمی آتے دکھائی دیے۔ لگتا ہے بھائی جان اور ابا آ گئے۔ شبو سنجیدہ ہو گئی۔ میں ان کو ساروں میں رہنے والوں کی روایات اور کلچر سے واقف تھا۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں شبو کو کوئی مسئلہ پیش نہ آ جائے۔ میں رک گیا اور وہ تھوڑا آگے نکل گئی۔ شبو، ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا۔ جلدی کرو، اس نے مڑے بغیر پوچھا۔ کیا آپ کو مجھ سے باتیں کرتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے؟ ہاں، مگر یہ اچھا کام نہیں ہے، اس نے پورے اعتماد سے کہا۔ تو پھر اچھا کام کیا ہے؟ میں نے اسے کریدنا چاہا۔ شادی، اس نے خفیف سی آواز میں کہا اور میں خاموش ہو گیا۔ یہ پہاڑوں میں رہنے والی لڑکیاں کتنی حقیقت پسند ہوتی ہیں۔ چند گھنٹے پہلے مجھے پہلی نظر دیکھ کر شرم سے لال ہونے والی شبو نے وقت کی مناسبت سے کتنی اہم بات کی تھی، جس کو بتانے میں لوگ سالوں لگاتے ہیں۔ کاش دنیا کی ساری لڑکیاں شبو جیسی حقیقت پسند اور بے باک ہو جائیں، تو کوئی جھوٹی موٹی محبت کے جال میں نہ پھنسے اور نہ ہی کوئی نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو۔
शाकिर आड़ू झोली में उठाए शोएब के पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था। शब्बो घर का दरवाज़ा खोलकर खड़ी हो गई और फिर उसने बाहर दाएं जानब बने छप्पर की तरफ इशारा किया और अपने घर के अंदर दाखिल हो गई। मैं छप्पर के अंदर रखी बान की चारपाई पर दराज हो गया। थोड़ी देर बाद शोएब भी आकर मेरे सामने चारपाई पर बैठ गया। सॉरी यार, आपको पीछे पीछे आना पड़ा। दरअसल मैं, दोस्ती पुरानी हो जाए तो फिर वजाहतें पेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शोएब ने मेरी बात काटते हुए कहा, या ये मोहब्बत में, चलो बाद में बात करते हैं। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, करेंगे यार, बहुत बातें करेंगे, सारी ज़िंदगी पड़ी है, अभी तुम आराम करो। शोएब मुस्कुराया। शाकिर आड़ू और एक प्लेट में अखरोट ले आया और जल्दी से भागने लगा। मैंने उसे बाजू से पकड़कर अपने पास बिठा दिया। कहाँ भागे जा रहे हो शाकिर खान? मैंने उसका कान खींचा। शाकिर का सुर्ख सफ़ेद चेहरा और सुर्ख होने लगा। वो बा 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 आ रही हैं। शाकिर ने हकलाते हुए कहा, तुम कितने बहन भाई हो? एक आपा, एक भाईजान, एक मैं। शाकिर ने 3 सांसों में जवाब दिया। अच्छा, मैं तुम्हारी तस्वीर लेता हूँ। जैसे ही मैंने जेब में हाथ डालकर मोबाइल निकाला, घंटी भी बजने लगी। स्क्रीन पर नज़र डाली तो मैंने सर उठाकर शोएब की तरफ देखा। फरहान है, लगता है वो सैर सपाटे से फारिग हो गए हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। सिग्नल थोड़ा कमज़ोर था। मैं छप्पर से बाहर निकलकर एक जगह खड़ा हो गया और कॉल रिसीव करके बातें करने लगा। हाँ फरहान, बस थोड़ा दूर निकल आए हैं, तुम सामान वगैरह बांध के गाड़ी में रख दो, हम आ रही हैं। मैंने फ़ोन काट दिया और पीछे मुड़कर देखा तो 24-25 साल के एक तनुमंद नौजवान ने अस्सलाम वालेकुम कहते हुए मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया। रस्मी अलैक्सलैक हुई और फिर हम छप्पर में आकर शोएब के पास बैठ गए। मेरा नाम खालिद है और आपका? नौजवान ने मेरी तरफ देखा। मेरा नाम सलीम अहमद है और ये मेरा लंगोटिया यार शोएब है। लगता है सैर करते करते इस तरफ निकल आए थे आप लोग। खालिद ने शोएब की तरफ देखा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। शोएब ने भी तफसील में जाना मुनासिब न समझा। थोड़ी देर बाद हम मेज़बान के पुरज़ोर इसरार के बावजूद उठ खड़े हो गए और अपनी मंजिल की तरफ जाने लगे, जिसके बारे में कम अज़ कम मुझे यकीन नहीं था कि वाकई वही मंजिल है। मंजिल तो शायद हम यहीं छोड़कर जा रहे थे। शब्बों के साथ हादसाती मुलाकात, 2-3 घंटे की मुख्तसर सी रफ़ाकत और फिर हमारी रवानगी, ये सब एक अधूरी कहानी थी। नफ्सियात के रिसर्च स्कॉलर की हैसियत से मेरा अंदाज़ा था कि कुछ न कुछ तो होगा। और थोड़ी देर बाद जब शब्बों का घर हमारी नज़रों से गायब हो रहा था, शाकिर दौड़ते हुए हमारी तरफ आने लगा। लगता है शब्बो तुमसे मिलना चाहती है, शोएब ने कहा। नहीं, उसका वालिद और भाई घर पे हैं, नहीं निकल सकेगी, मैंने अंदाज़ा लगाया। शाकिर करीब आया तो मैंने पूछा, क्या है शाकिर? आपा ने आपको देने को कहा है। उसने परफ्यूम की छोटी सी एक शीशी मुझे पकड़ा दी, जिसके अंदर सुर्ख रंग की माया झलक रही थी। मैंने शीशी हिलाई और डूबते सूरज की रोशनी में उसका मुशाहदा करने लगा। पता है शोएब, सुर्ख रंग मोहब्बत की अलामत समझा जाता है, मगर पहाड़ों में रहने वाली इस नादान लड़की को कौन समझाए कि मोहब्बत कितनी तकलीफ़देह चीज़ है। मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं इससे कोई अहदो पैमा करना नहीं चाहता था, वरना बिन बताए उसका घर ना छोड़ता। शाकिर जा चुका था। शोएब ने मेरी तरफ गौर से देखा। एक बात कहूँ सलीम, तुम एक मजबूत आसाब रखने वाले जवान हो, मगर इस वक्त मैं तुम्हारी आंखों में कुछ और ही देख रहा हूँ। कहीं ये कमबख्त इश्क के आसार तो नहीं? मैंने उसका हाथ थामा और तेज़ चलने लगा। सच बोलूँ तो मेरी हकीकत पसंदी मुझे इन चीज़ों में पड़ने से रोकती है। फ्राइड कहता है सब जिनसे मुखालिफ की कशिश की वजह से है। इधर जिस्म मिला, उधर मोहब्बत ख़त्म। मैंने जैसे हरफ़े आखिर बोला। अगर बात जिन्स की है तो फिर एमी के सिवा मुझे दुनिया में कोई और लड़की क्यों नज़र नहीं आती? शोएब ने सवाल दागा। अब ये तुम्हारी ज़िद और अना की बात है, वरना ऐसे भी हैं जो एक लड़की से ब्रेकअप के बाद दूसरी ढूंढ लेती हैं और ये उनकी ज़िंदगी का मामूल होता है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मगर मैं इस तरह नहीं करूँगा। मोहब्बत और इबादत में शिर्क नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। मैं अपने इश्क को अंजाम तक पहुँचाऊँगा। जो नई नई लड़कियां बदलती हैं वो जिस्म के पुजारी होती हैं। मैं रूहानी मोहब्बत का कायल हूँ। शोएब जज्बाती हो गया। मैं उसे सुनने लगा। पता है मैं एमी को याद करना क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि उसे याद करने से मुझे खुदा याद आता है। मैं रातों को रो रो कर उसकी सलामती की दुआएं मांगता हूँ।
مجھے اس سے بھی غرض نہیں کہ وہ مجھے ضرور ملے، میں تو بس چاہتا ہوں کہ وہ خوش رہے، محفوظ رہے اور اپنی تعلیم مکمل کرے۔ شعیب اسی پرجوش لہجے میں بولا۔ کیا خطرہ ہے اسے؟ مجھے بھی کچھ بتاؤ یار، میں تمہاری پوری کہانی سننا چاہتا ہوں، میں نے اس کا کندھا دباتے ہوئے کہا۔ لمبی کہانی ہے، مختصراً یہ کہ وہ ایک اچھی لڑکی ہے اور مجھے لگتا ہے اس وقت اسے میرے سہارے کی ضرورت ہے۔ اس نے مجھ سے فریاد کی اور میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اب جب تک وہ محفوظ نہیں ہو جاتی میں اسے چھوڑنے والا نہیں۔ اچھا تو اس لڑکی کا کیا نام ہے؟ اچھا ایمی، اس کی مدد یا حفاظت کرنا چاہتے ہو تو کرو، اسے محبت کا رشتہ بنانا ضروری تھا کیا؟ میں نے شعیب کو سمجھانا چاہا۔ یار سلیم، یہ عورت ذات نہیں ہے، مقناطیس ہے، مقناطیس۔ اس کے قریب بھی جاؤ گے تو یہ مقناطیسی میدان سے تمہیں خود بخود کھینچ لے گی اور کچھ نہیں سمجھ سکو گے کہ یہ تمہارے ساتھ کیسے ہوا۔ سچ تو یہ ہے کہ ایمی کی کہانی سن کر مجھے اس سے ہمدردی پیدا ہو گئی، اور پھر مجھے پتہ ہی نہ چلا وہ ہمدردی محبت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ایمی، ایمی یار، یہ ایمی ہے کون اور اس کی کیا داستان ہے؟ آج تو یہ سب راز تم سے اگلوا کے ہی رہوں گا، میں نے تنگ آتے ہوئے کہا۔ ایمی اس کی دادی ہے، گولی مارو ایمی کو۔ کتنی دیر لگا دی تم کمینوں نے، شام کا دھندلکا چھا رہا ہے۔ فرحان سامنے کھڑا ہمیں ڈانٹ رہا تھا۔ راستے کا پتہ ہی نہ چلا، ہم اپنے دوستوں کے پاس پہنچ چکے تھے۔ شعیب نے فرحان کی طرف دیکھا، اس کی نگاہوں میں بیک وقت غصہ اور بے بسی تھی۔ میں نے سوری یار کہہ کر فرحان کو مزید کچھ کہنے کا موقع نہ دیا۔ محسن ہمارا تیسرا دوست ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے ہمیں گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ہم سب کافی تھک چکے تھے، ہوا کی خنکی نے ہمیں گاڑی کے شیشے چڑھانے پر مجبور کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک گھنے جنگل کے درمیان ہماری گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی جا رہی تھی۔ محسن نے بٹن دبا دیا اور لگنے والے گانے نے مجھے شبو اور شعیب کو ایمی کے پاس پہنچا دیا۔ چند گھنٹوں کی نیند سے سفر کی تھکان ختم نہ ہو سکی، مگر اگلے دن شعیب کے ساتھ میں بھی اس کے کالج چلا گیا۔ لائبریری میں ایک کتاب ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا تو باہر لان میں لگے بنچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ نظر اٹھائی تو دیکھا شعیب کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ میرا دھیان فوراً ایمی کی طرف گیا، اور جب کافی دیر بعد وہ میرے پاس آیا تو بتانے لگا وہ ایمی ہی تھی، میری کلاس فیلو۔ کافی فکر مند دکھائی دے رہے ہو، کیسی جا رہی ہے لو سٹوری؟ میں اسے چھیڑنے لگا۔ گولی مارو لو سٹوری کو، مجھے ایک بات سمجھاؤ، آخر انسان کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ خدا بن کر دوسروں کے گناہوں کی سزا دینے لگ جائے؟ شعیب غصے میں تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ ایمی نے پھر کیا کہا؟ کاشی کو جانتے ہو؟ وہ ہمارا کلاس فیلو، وہ لال پیلا ہو رہا تھا۔ ہاں جانتا ہوں۔ کیا کیا ہے اس نے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ایمی کو پھنسایا ہے، پہلے اسے دوست بنایا اور پھر بلیک میل کرنے لگا۔ اب وہ بیچاری کالج چھوڑ کر جا رہی ہے۔ شعیب بولا۔ بیچاری کیسی؟ بچی تھی کیا؟ اس کے جال میں پھنس گئی اور بلیک میل ہو رہی ہے۔ کچھ کیا ہوگا اس نے، تبھی تو۔ بس سلیم، بس، مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی۔ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ اب یہ کہاں کی جوان مردی ہے کہ کوئی دوسرا بلیک میل کر کے اس کی زندگی حرام کر دے؟ شعیب جوش میں آ گیا۔ کاشی نے ایمی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور پھر اس کی تصویریں لے کر اسے بلیک میل کرنے لگا۔ روز روز اس کے مطالبات سے تنگ آ کر ایمی کالج چھوڑنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ اب تم ہی کہو، میں ایمی کو اس حال میں چھوڑ دوں جبکہ اس نے مجھ سے مدد بھی مانگی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اگر گھر والوں کو ان باتوں کا پتہ چل گیا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ شعیب کئی ہفتوں سے پریشان تھا اور معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی اس سے مزید بحث مناسب نہ سمجھی۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈال کر وقت دیکھا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم دونوں کالج سے باہر نکل آئے۔ باہر بہت گرمی تھی۔ میں نے شعیب کی طرف دیکھ کر کہا، چلو جوس پیتے ہیں، اور وہ کچھ کہے بغیر میرے ساتھ کینٹین کی طرف چلنے لگا۔ جوس پی کر ہم اٹھنے لگے۔ شعیب نے جیب میں ہاتھ ڈال کر رومال نکالا۔ ایک مڑا توڑا کاغذ میرے قدموں میں آ گرا۔ میں نے کاغذ اٹھا کر اسے تھما دیا۔ کاغذ کھولتے ہی وہ تقریباً چلا اٹھا۔ ایمی کا خط۔ جیسے جیسے وہ خط پڑھتا گیا اس کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے خط مجھے پکڑا دیا اور خود سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ خط میں لکھا تھا، پیارے شعیب، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے نہیں بتا سکتی تھی،
اس لیے وہ اس چٹھی میں لکھ رہی ہوں، جب آپ یہ الفاظ پڑھ رہے ہوں گے میں یہ شہر چھوڑ چکی ہوں گی۔ کاشی کو دوست بنا کر میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی، جس کی تلافی اب ممکن ہی نہیں۔ اب اس کے پاس مجھے بلیک میل کرنے کے لیے صرف میری تصویریں ہی نہیں، ایک ایسی ویڈیو بھی ہے جو مجھے زندہ درگور کرنے کے لیے کافی ہے۔ پچھلے ہفتے وہ ڈنر کے بہانے مجھے ایک ہوٹل لے کر گیا اور کولڈ ڈرنکس میں پتہ نہیں کیا ڈالا کہ مجھے ہوش ہی نہ رہا۔ پھر اس نے میرے ساتھ اور پھر مجھے کل پتہ چلا کہ اس نے خفیہ کیمرے سے میری ویڈیو بھی بنائی تھی۔ کل رات وہ ویڈیو بھیج کر اس نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں پھر اس سے ملوں، ورنہ وہ ویڈیو نیٹ پر ڈال کر مجھے برباد کر دے گا۔ اور مجھے پتہ ہے اس کے بعد وہ کہتا میرے دوستوں سے بھی ملو اور یہ کرو اور وہ کرو۔ اب میرے پاس دو ہی راستے تھے، یا یہ کہ میں اپنی جان لے کر زمین کے نیچے پناہ لے لوں، یا کاشی کے مطالبات مان کر ہمیشہ کے لیے اپنی عزت اور مال سے ہاتھ دھوتی رہ جاؤں۔ میں نے تیسرا راستہ سوچ لیا۔ لاہور میں میری ایک دوست ہے، میں نے اس کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر ڈپریشن پر قابو پا سکی تو اس کی مدد سے کوئی گوشہ عافیت تلاش کر کے چند دن اور گمنامی کے ساتھ گزار لوں گی۔ آپ کو یہ سب بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ مجھے غلط نہ سمجھیں۔ کاشی نے مجھے دوستی کے نام پر دھوکہ دیا۔ اگر ویڈیو سامنے آ گئی تو سب کو حقیقت بتا دینا، مگر خدا کے لیے یہ کسی کو نہ بتانا کہ میں لاہور میں ہوں۔ میں نے خط طے کر کے شعیب کی جیب میں ڈال دیا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر گھر کی راہ لی۔ اس کی صورت بتا رہی تھی کہ وہ انتہائی کرب میں ہے، بڑی مشکل سے قدم اٹھا رہا تھا۔ سارا راستہ ہم نے خاموشی سے طے کیا، اور جب اس کا گھر قریب آیا تو میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بہت بڑے امتحان میں پڑ گئے ہو میرے دوست۔ ایمی کی محبت میں مبتلا نہ ہوتے تو شاید آج یہ صورتحال اتنی تلخ نہ لگتی۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، مگر یہ محبت اختیاری نہیں ہے۔ مجھے ایمی سے ہمدردی تھی اور اس کی عزت اپنی عزت سمجھتا تھا، مگر اب جب کہ وہ لٹ چکی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ شعیب انتہائی مایوس تھا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں بہت بڑے امتحان میں پڑ گئے ہو۔ محبوب کی عزت جان سے پیاری ہوتی ہے، اور اس نازک موڑ پر تمہیں صبر اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ میں نے اسے تھپکی دی۔ دل تو کرتا ہے اس بدبخت کاشی کا خون پی جاؤں۔ خدا کی قسم ایسے بلیک میلر مجھے زہر لگتے ہیں، زہر۔ مگر پھر لوگ کہیں گے کہ ایمی تیری کیا لگتی ہے؟ بس یہی سوچ کر رکا رہتا ہوں۔ شعیب کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ مگر ایمی نے تو تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے، تمہیں چھوڑ کر اس نے کاشی کو دوست بنایا اور پھر اس حد تک چلی گئی۔ میں نے شعیب کو سمجھانا چاہا۔ کس حد تک چلی گئی؟ وہ نہیں گئی یار، سب کاشی کی شیطانیت تھی، ورنہ میں جانتا ہوں کہ ایمی ایسی نہیں ہے۔ میرا دل کہتا ہے اسے پھنسایا ہے، وہ اپنی جان دے دیتی مگر عزت نہ لوٹاتی۔ پتہ نہیں یہ کیسے ہوا۔ شعیب اپنا سر پیٹنے لگا۔ بس کرو یار، تم جا کر آرام کرو، شام کو کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ میں نے اس سے مصافحہ کیا اور گھر چلا آیا۔ گھر آ کر میں دیر تک سوچتا رہا، شعیب جس نے ایمی سے محبت کی ہے کیسے اس صدمے سے نکلے گا؟ وہ میرے بچپن کا دوست ہے، بڑا غیور ہے۔ اب وہ ایمی کو اس موڑ پر چھوڑ سکتا ہے اور نہ ہی اپنا سکتا ہے۔ بیچارہ شعیب کہاں پھنس گیا۔ یہ کالج کی لڑکیاں بھی کتنی بے وقوف ہوتی ہیں۔ اور پھر ایمی شعیب سے سنا تھا کہ ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس موقع پر اسے بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ اپنے گھر والوں کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتی تو شاید اس کی عزت بچ جاتی اور بلیک میلنگ کی شکار دوسری لڑکیوں کو بھی حوصلہ ملتا۔ مگر کیا اس کے والدین بھی بلیک میل نہ ہوتے؟ کاشی کے ہاتھوں ہر کسی کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے۔ ابھی تک وہ ویڈیو منظر عام پر تو آئی نہیں۔ میں دیر تک منتشر ذہن کے ساتھ سوچتا رہا اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ شبو بہت بیمار تھی، اس کی آنکھیں زردی مائل ہو چکی تھی۔ وہ ڈاکٹر یا شاید ڈاکٹر کے اسسٹنٹ کے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ آدمی شبو کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا، مگر کچھ سوچ کر اٹھا اور پھر اس نے جلدی سے کمرے کا یا شاید کلینک کا دروازہ بند کر دیا اور شبو کی طرف شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھنے لگا۔ نحیف شبو اچانک کھڑی ہو گئی اور اس نے ڈاکٹر یا شاید اسسٹنٹ تھا کو زوردار تھپڑ رسید کیا اور پھر چیخنے لگی، میں بیمار ہوں، کمزور ہوں، مگر بے غیرت نہیں، ابھی دروازہ کھول دو، فوراً کھول دو۔ اور ڈاکٹر نے گھبرا کر دروازہ کھول دیا۔ میں دروازے سے باہر لوگوں کے ہجوم کے درمیان کھڑا تھا۔
شبو کی چیخیں سن کر جمع ہو گیا تھا۔ شبو نے مجھے دیکھا تو زخمی شیرنی کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑی۔ اس نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور کہنے لگی، مجھے بیمار دیکھ کر تم نے پوچھا نہیں، اس طرف اکیلے آتے ہوئے تم نے نظریں کیوں چرائیں؟ تم نے مجھے اس ظالم معاشرے میں اکیلا چھوڑ دیا، اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اب دیکھو لوگ کیا کہہ رہی ہیں۔ میں نے لوگوں کی طرف دیکھا، سب اس ڈاکٹر کو ملامت کر رہے تھے۔ سب کہہ رہے تھے بڑا بے غیرت انسان ہے، یہ پہلی بار نہیں ہے، بار بار خواتین کو چھیڑتا ہے، اور چند نوجوان ڈنڈے اٹھا کر اسے مارنے کے لیے بڑھنے لگے۔ میری طرف دیکھو، اور شبو نے مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں، سر میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ اچھا تو یہ خواب تھا۔ میں آنکھیں ملنے لگا۔ مصروفیات اتنی بڑھ گئیں کہ دوستوں سے ملنے کا وقت ہی نہ ملا۔ فرحان تو ہر وقت سیر سپاٹے کے لیے تیار رہتا تھا، مگر غم روزگار کی دل فریبیاں بھی کم نہ تھیں۔ میری ریسرچ جاری تھی اور اکثر اپنے شہر سے باہر جانا پڑتا۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ شعیب کا مسئلہ بہت نازک تھا، مگر اب تو ایسے واقعات روز سننے کو مل رہے تھے۔ میں اکثر سوچتا، یہ اسمارٹ فونز اور کیمرے عذاب الہی کی طرح گھروں کو اجاڑ رہی ہیں، مگر نجات کا راستہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ ایک دن گھنٹی بجی، گھر سے باہر نکلا تو شعیب سامنے کھڑا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، سلیم جلدی بائک نکالو، ایمی کی حالت بہت خراب ہے، ہسپتال میں پڑی ہے۔ میں کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا، جلدی سے بائک نکال کر اس کے ساتھ ہو لیا، اور جب ہم رش سے بچ بچا کے نکل گئے تو شعیب میرے کان میں کہنے لگا، ایمی نے زہر کھا لیا تھا، لاہور کے ہسپتال میں کئی دنوں سے زیر علاج تھی۔ پھر اس کی دوست نے ایمی کے گھر والوں سے رابطہ کیا اور آج اس کا والد اسے شہر کے ہسپتال لے آیا ہے۔ یہاں اس کی طبیعت مزید بگڑ گئی اور اب موت و حیات کی کشمکش میں پڑی ہے۔ شعیب کی آواز میں بلا کا درد تھا۔ کیا ایمی کے گھر والوں کو ساری صورتحال معلوم ہو گئی ہے؟ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا، مجھے بتاؤ ہم ہسپتال جا کر کیا کریں گے؟ میں نے سوال پوچھا۔ کچھ لمحے خاموشی کے بعد شعیب چلایا، رکو، روک لو۔ میں نے بائک روک لی۔ شعیب اتر کر ایک لمحے کے لیے خاموش کھڑا ہو گیا اور پھر بولنے لگا، ٹھیک کہتے ہو یار، ہم تو غیر ہیں، ہمارا وہاں کیا کام؟ اب کسی کو یہ کیا معلوم کہ اس کی خیریت مانگنے کے لیے میں ہر رات خدا کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اسے بھلا سکوں، مگر یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جتنا میں اسے بھلانے کی کوشش کرتا ہوں وہ یاد آنے لگتی ہے۔ سلیم، خدا کی قسم مجھے اس کے جسم سے کوئی غرض نہیں۔ میں نے نہ پہلے یہ خواہش کی تھی کہ وہ مجھے مل جائے، اور اب تو ظاہر ہے اس کی جان خطرے میں ہے۔ میں بس اس کی زندگی اور سلامتی کا طلبگار ہوں، بس یہی میری محبت ہے، اور میں جانتا ہوں کہ خدا چاہے تو میرا دل اس سے دوسری طرف پھیر سکتا ہے، مگر باوجود مانگنے کے میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ میری اب بھی دعا ہے کہ خدایا وہ مجھے ملے نہ ملے مگر وہ سلامت رہے۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے سب کچھ پر پردہ پڑا رہے، اے خدا اسے سلامت رکھنا۔ شعیب نے نہایت بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر گرم سڑک پر گرنے لگے۔ میں نے اسے گلے سے لگایا اور کہا، انشاءاللہ اسے کچھ نہیں ہوگا، بس تم خود پر قابو رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی تم بیٹھ جاؤ۔ پھر ہم نے بائک سٹارٹ کی۔ جیسے جیسے میرے جذبات میں گرمی آتی گئی، بائک کی رفتار بڑھتی گئی۔ کچھ دیر بعد ہم ہسپتال کے ICU کے سامنے کھڑے تھے۔ ہم اندر داخل ہونے والے تھے کہ ایک ادھیڑ عمر شخص وارڈ سے باہر نکلنے لگا۔ شعیب نے سرگوشی کی، ایمی کا باپ ہے۔ اچھا تم اندر جاؤ، میں ان سے ملتا ہوں۔ میں نے اشارہ کیا۔ السلام علیکم انکل، مریض کس حال میں ہے؟ میں نے جلدی میں بات شروع کر ہی دی۔ وعلیکم السلام، پہلے سے بہت بہتر ہے۔ میں نے تمہیں کہیں دیکھا تو ہے؟ وہ سوچنے لگا۔ مجھے چھوڑیے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ بھی ہے آپ کی بیٹی نے زہر کیوں پھونکا تھا؟ ایکسکیوز می، میری بیٹی کے بارے میں مجھ سے پوچھنے والے تم کون ہوتے ہو؟ اس نے تیوری چڑھائی۔ میں آپ کی بیٹی کی نہیں، ایک مرتے ہوئے انسان کی بات کر رہا ہوں، جو شاید ٹھیک ہو جانے پر دوبارہ اپنی جان لینے کی کوشش کرے۔ میرا لہجہ تلخ ہو رہا تھا۔ دیکھو یہ جگہ ان باتوں کے لیے مناسب نہیں۔ تمہیں میرے گھر اور خاندان والوں سے کیا مطلب ہے؟ وہ بھی گرم ہونے لگا۔ عجیب باپ ہیں آپ، میں آپ کی بیٹی کو بچانے کی بات کر رہا ہوں اور آپ الٹا مجھے ملامت کر رہے ہیں۔ مجھ جیسے انجانوں کو اسی لیے تو مداخلت کرنا پڑ رہی ہے کہ آپ جیسے باپ کبوتروں کی طرح خطرات سے آنکھیں بند کر کے بچوں کو خود بخود کامیاب ہوتے دیکھنا چاہتی ہیں۔ اور معاف کیجیے گا،
آپ کے ماتھے پر بنی مستقل شکنیں بتا رہی ہیں کہ آپ کا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہوگا۔ مجھے اندازہ ہے آپ نے ایک بار بھی اپنی بیٹی سے نہیں پوچھا ہوگا کہ تمہیں کالج میں کوئی مسئلہ تو نہیں۔ میں نے بھی دنیا کے ہر لاپرواہ باپ کا بدلہ اس شخص سے لینے کی ٹھانی تھی۔ تم پاگل ہو؟ میری جان چھوڑو، مجھے بینک میں ضروری کام ہے۔ اس نے رخ موڑ کر جانا چاہا۔ بھاڑ میں جاؤ، مگر ایک بات یاد رکھو، آپ کی بیٹی کو مزید کچھ ہوا تو ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اور میں نے غصے میں ایک پرانے اسٹریچر کو لات ماری۔ ایمی کا باپ گھبرا گیا، پلٹ کر سیدھا میری طرف آیا۔ کہو بیٹا، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ مجھے نہیں، آپ کو ہے۔ مجھے اپنے رویے پر افسوس ہے، مگر معاملہ بہت حساس ہے اور آپ سنتے ہی نہیں۔ اب مجھے غور سے سنیں، آپ کی بیٹی بلیک میل ہو رہی ہے۔ بلیک میلنگ کا پتہ جانتے ہیں آپ؟ نہیں، میں سمجھا نہیں۔ اس نے اپنا سر کھجایا۔ دیکھیے، کالج میں آپ کی بیٹی کو اس کے ایک دوست نے غلط استعمال کیا ہے۔ میرا مطلب ہے اس کو دوستی میں دھوکہ دیا ہے، اور اس کی غلط ویڈیو میں نے شعیب وارڈ سے نکل کر میرے قریب آنے لگا۔ اس کو سوچا اس بڈھے کو بتانا ہی نہیں چاہیے، بات پردے میں رہے تو ٹھیک ہے، اسے بتانے کی ضرورت ہوئی تو بعد میں بتا دیں گے۔ تم خاموش کیوں ہو گئے؟ آگے بولو۔ ایمی کے باپ نے مجھے کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ اچھا، تو مختصر بات یہ ہے کہ آپ کی بیٹی نے ایک دوست کی وجہ سے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ باقی تفصیل آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لیں۔ ہاں، ابھی نہیں، جب ٹھیک ہو جائے گی تو۔ مجھے جلدی سے جو سوجا بول دیا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ سلیم احمد نام ہے میرا، ڈاکٹر سلیم احمد۔ بڈھا تھوڑا سنجیدہ ہوا اور سوچ میں پڑ گیا۔ میں اسے حیران و پریشان چھوڑ کر ہسپتال سے باہر نکل آیا۔ شعیب میرا اشارہ پاتے ہی بائک باہر لے آیا تھا اور ہم جلدی جلدی سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ شعیب، کیسی تھی ایمی؟ اچھی تھی، اس کی ماں بھی ساتھ بیٹھی تھی۔ بڑی سلیقہ مند، زیرک اور معاملہ فہم خاتون ہے، شعیب بولا۔ شکر ہے، باپ تو اس کا بڑا ہی لاپرواہ اور بے حس انسان ہے۔ میں نے فوراً موازنہ کیا۔ خیر بولو، کیا باتیں ہوئی؟ میں نے پہلے اس کی ماں کو سمجھایا کہ میں ایمی کا کلاس میٹ ہوں، اور اب جب کہ وہ اس حال میں ہے، یقیناً میں کوئی ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ شعیب سانس لینے کے لیے رکا۔ پھر میں نے ایمی کو اشاروں کنائیوں سے سمجھایا کہ وہ پر امید رہے، آگے کی زندگی بہت خوبصورت ہوگی اور وہ بدنام بھی نہیں ہوگی، بلکہ ایک نارمل اور خوشیوں بھری زندگی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ تو ایمی کی اماں آپ کی باتیں نہیں سمجھ سکی؟ میں نے سوال کیا۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ وہ ہمارے کوڈ ورڈز نہ سمجھ سکیں گی، مگر میرا اندازہ غلط نکلا۔ بعد میں اس نے بتایا کہ ایمی ساری کہانی اس سے بیان کر چکی ہے اور اب اس کی آخری امید تم ہو، ورنہ یہ لڑکی اب بھی پچھتا رہی ہے کہ کیوں بچ گئی۔ شعیب کے لہجے میں افسردگی تھی۔ ارے اس دفعہ ایموشنل بلیک میلنگ؟ میں اپنی متجسس طبیعت سے مجبور تھا۔ نہیں یار نہیں، میں بچہ تھوڑی ہوں۔ ایمی اس معاشرے کی ان ہزاروں لاکھوں بے بس لڑکیوں میں سے ایک ہے جو اپنی چھوٹی غلطی کی وجہ سے ظالم مردوں کے ہاتھوں بڑی بڑی غلطیاں کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ شعیب کی یہ فلسفیانہ باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں نے اسے بولنے دیا۔ سلیم، کسی بھی لڑکی کے لیے سب سے قیمتی شے اس کی عزت ہوتی ہے، مگر وہ کبھی محبت کے نام پہ دھوکہ کھا کر اسے کسی کے حوالے کر دیتی ہے، یا اپنی کسی چھوٹی غلطی کی وجہ سے پھنس کر۔ تو ایمی نے کوئی چھوٹی غلطی کی تھی؟ میرا تجسس بڑھ گیا۔ بالکل یہی بات ہے، عورت کا سہارا ایک مرد ہی بن سکتا ہے، اور وہ مرد اسے گھر سے باپ یا بھائی کی شکل میں میسر نہ ہو سکا تو دوسری لڑکیوں کی طرح ایمی نے کاشی پر بھروسہ کیا، جو دوست کی شکل میں سانپ ثابت ہوا۔ پھر نادان لڑکیوں کو پھنسانا کون سا مشکل کام ہے؟ تم سمجھ سکتے ہو۔ شعیب نے میری تائید مانگی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر اب آخری سہارا کیا کرے گا؟ میں شعیب کا فیصلہ سننا چاہتا تھا۔ شعیب کے گھر کے سامنے پہنچ کر میں نے بائک روک دی۔ وہ اتر کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیا خیال ہے دوست، ایک نئی تاریخ رقم نہ کر دیں؟ شعیب کی آنکھوں میں عجیب چمک در آئی۔ میں دل والوں کو دماغ سے مشورہ دینے کے حق میں نہیں۔ میں نے عقیدت سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب کاشی ایمی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اب وہ میری بیوی بننے والی ہے۔ شعیب کی آنکھوں میں بیک وقت خون اور آنسو بھر آئے۔ میں اس غیرت اور وفا کے پیکر کو دم بخود ہو کر دیکھ رہا تھا، جو کبھی اپنے لیے چھوٹی سی گالی بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ آج اس نے معاشرے کی ٹھکرائی ہوئی ایک بے سہارا اور زندگی سے مایوس لڑکی کو اپنانے اور عزت دلانے کا فیصلہ کیا تھا، جو اپنی عزت و ناموس نہ صرف گنوا چکی تھی
بلکہ مستقبل میں بھی اس کے سامنے بدنامی اور رسوائی کے مہیب سائے منڈلا رہے تھے۔ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ پیچھے سے کوئی بولا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، فرحان اور اس کے ساتھ محسن بھی ہماری طرف آ رہے تھے۔ میں نے شعیب کی طرف دیکھا اور اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ اس نے بھی مجھے یہی اشارہ کیا اور داستان مہر وفا اس دردناک اور روح فرسا باپ کے صرف 3 دیکھنے والے رہ گئے، میں، شعیب اور ایمی کی ماں۔ پہاڑ کے دامن میں چنار کے اونچے اونچے درختوں کے درمیان یہ ایک ہموار جگہ تھی۔ قریب صاف و شفاف پانی بہہ رہا تھا، درخت ہوا میں جھوم رہے تھے اور ان کی سرسراہٹ کانوں میں موسیقی کی طرح رس گھول رہی تھی۔ جگہ تو کمال کی ہے، فرحان نے چنار کے ایک زرد پتے کو مسلتے ہوئے کہا۔ انتخاب کس کا ہے؟ شعیب کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ہاں یار، وہ تو ہے، میں تمہارے ذوق کی داد دیتا ہوں۔ فرحان شعیب کی طرف دیکھنے لگا۔ یار آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کافی عرصہ بعد مزاج کی یہ تبدیلی کیسی؟ لاٹری نکل آئی ہے کیا؟ بس یوں سمجھ لو، آخری مرحلہ ہے، پھر میری لاٹری نکلے گی اور اس کی لاٹھی جس سے وہ مار کھائے گا۔ شعیب نے میری طرف کن اکھیوں سے دیکھا۔ یار اب یہ لاٹھی کہاں سے آ گئی؟ ایک تو تم اور سلیم کبھی کبھی عجیب و غریب باتیں کرنے لگ جاتے ہو۔ محسن تل ملایا۔ بس یار میں بقول تمہارے صرف ایک عجیب و غریب بات کروں گا، پھر اپنی محفل جماتے ہیں۔ میں نے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ موبائل پر کرو گے؟ محسن بولا۔ ایک شخص سائبر کرائم میں ملوث ہے، مگر اسے دہشت گردی کے جرم میں اٹھایا جاتا ہے۔ بتاؤ کیوں؟ میں نے سوال پوچھا۔ کیونکہ فون کے ذریعے ڈرانا دھمکانا بھی تو ڈر اور خوف پھیلانا دوسرے معنوں میں دہشت گردی ہے۔ شعیب معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ یہ نئی لاجک سن رہا ہوں۔ فرحان نے دانت نکالے۔ اس موقع پر دانت نکالنا کون سی لاجک کی وجہ سے ہے؟ شعیب نے اس کی نقل اتاری۔ کلام کے ٹرپ میں تو گنگے بہرے بن گئے تھے اور آج منہ کا ڈھکن ہے کہ بند نہیں ہو رہا۔ فرحان اسے چھیڑنے کے موڈ میں تھا۔ تمہارے منہ کا تو ڈھکن بھی نہیں ہے، ہر وقت بک بک کرتے ہو۔ شعیب نے بھی جوابی کارروائی کی۔ بک 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 بک، فرحان مسلسل اس کے کانوں میں بولنے لگا، اور پھر شعیب نے جو ہی جوتا اٹھایا وہ سرپٹ بھاگنے لگا۔ کمینے رک جاؤ، بہت دنوں بعد تمہاری بک بک سننے کا موقع مل رہا ہے۔ شعیب ایک جوتا پہنے اور دوسرا ہاتھ میں اٹھائے فرحان کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا، اور ہم ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ چلو محسن، کھانا پکانے کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں تو لگتا ہے کافی دور تک جائیں گے، ایک منہ موڑنے والا نہیں اور دوسرا پیچھا چھوڑنے والا نہیں، میں نے کہا، اور محسن کہا مار کر ہنسنے لگا۔ شمیعی قسمت، ہم میں سے کوئی بھی بریانی پکانے میں ماہر نہ تھا، اور شام کو جب ہم نے ہانڈی چولہے سے اتاری تو بسم اللہ کا ورد کرتے ہوئے دسترخوان بچھایا۔ پلیٹ میں بریانی بھرتے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ چاول کچے ہیں۔ خیر سب کھانا شروع ہو گئے اور نمک کی کمی سے سب کا بلڈ پریشر مزید کم کر دیا۔ فرحان نے کہا اس یادگار بریانی کو کالامی بریانی کے نام سے یاد کیا جائے، اور پھر ہنسی مذاق کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ شام آج تک میں نہیں بھولا۔ دوست زندہ دل ہوں تو ناخوشگوار لمحے بھی خوشگوار و حسین بن جاتے ہیں۔ واقعی دوستوں کے بنا زندگی ادھوری ہوتی ہے۔ سورج ڈھلنے تک ہم چاروں دوستوں نے خوب ہلا گلا کیا، اور جب شام قریب آنے لگی تو دیکھا کہ کالی گھٹائیں آسمان کے کناروں پر تیر رہی ہیں۔ تیز آندھی اور بارش کے آثار ہیں، ہمیں جلدی نکلنا چاہیے، پہاڑی راستہ بھی خاصا دشوار گزار ہے۔ محسن نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں یار پچھلے ہفتے سوات میں بھی سیلاب آیا تھا، لگتا ہے اس بار پورے صوبے میں زوردار بارشیں برسیں گی۔ فرحان نے پیشن گوئی کی۔ کب آیا تھا سیلاب؟ مجھے تو معلوم نہیں تھا، میں پریشان ہو گیا۔ بہت ڈوب گیا ہے ریسرچ میں، لگتا ہے نیوز دیکھنے کا وقت بھی نہیں ملتا جناب عالی کو۔ محسن نے تھالی بجائی۔ چلو یار وقت ضائع نہ کرو، بارش آئے نہ آئے اندھیرا تو چھا رہا ہے، ہمیں جلدی اپنے شہر پہنچنا چاہیے۔ ٹائم کیا ہے محسن؟ شعیب نے سامان اٹھاتے ہوئے کہا۔ 6 بج رہی ہیں، اگر راستے میں خیریت رہی تو رات 10 بجے تک ہم اپنے شہر میں ہوں گے۔ محسن بولا، انشاءاللہ۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور شمال کے فلک بوس پہاڑوں کی طرف دیکھنے لگا، جس سے 100 میل آگے شبوں کا گاؤں بارش کی تیز پانی میں نہا رہا تھا۔ کانفرنس ہال میں شہری دفاع کے صدر حاجی افضل خان تقریر کر رہے تھے۔ میں اسٹوڈنٹس ونگ کے سیکرٹری کی حیثیت سے ہال میں بیٹھا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، میرے مسلمان بھائیوں اور دوستوں، سرکار کے انتظار میں نہ رہو۔ دریائے سوات کی طوفانی موجیں اب تک کئی بستیاں بہا کے لے جا چکی ہے۔
ہمیں جلد از جلد ان بے سہاروں اور بے گھر بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچنا ہوگا۔ وہاں شہری دفاع کی دوسری تنظیموں نے کیمپ لگائے ہیں اور ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تاکہ جلد از جلد سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو بحال کیا جا سکے۔ ہم رضاکاروں کو خود اپنے فرائض پورے کرنے ہوں گے۔ بے شک خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ افضل خان نے اپنی تقریر ختم کی اور میں ان کی تقریر کا آخری جملہ بار بار دہرانے لگا۔ بے شک خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ بہت سکون مل رہا تھا، جیسے میں نے دنیا کو فتح کرنے کا راز جان لیا ہو۔ میں فرسٹ ایئر سے شہری دفاع تنظیم کے اسٹوڈنٹس ونگ کا ممبر تھا اور ہماری تنظیم اس سے پہلے تباہ کن زلزلے کے بعد آزاد کشمیر کے ایک کیمپ میں خدمات سر انجام دے چکی تھی۔ اس دفعہ بحیثیت عہدیدار میرا جانا لازمی تھا۔ ہم 10-15 رضاکار، جن میں میرا دوست محسن بھی شامل تھا، بڑے جوش و خروش سے اس ریسکیو آپریشن کے لیے وادی سوات کی جانب روانہ ہو گئے۔ بارش کی وجہ سے سفر بہت دشوار رہا اور جب ہم متاثرین کے کیمپ پہنچ گئے، عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ افضل خان نے دوسری تنظیموں کے نمائندگان سے میٹنگ کے بعد ہمیں بتایا کہ کل آپ سب کو ٹولیوں کی تقسیم کر کے ذمہ داریاں سونپی جائیں گی۔ کیمپ میں اپنے پیاروں سے بچھڑے بہت سارے مرد، بچے اور خواتین بھی ہیں۔ چونکہ سارے پل ٹوٹ چکے ہیں، اس لیے کشتیوں کے ذریعے ان کو دریا کے اس پار پہنچایا جائے گا جہاں ان کے اپنے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ باقی ان کے لیے راشن وغیرہ کا انتظام سرکار کے ادارے کریں گے۔ اور پھر ہمیں ہدایت کی گئی کہ ہم سب کھانا کھا کر سو جائیں، کیونکہ کل صبح سویرے ہمیں اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں۔ صبح پو پھٹتے ہی رضاکاروں کی بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ میرے ساتھ محسن بھی تھا۔ ایک کشتی میں بچوں اور خواتین کو دریا کے اس پار پہنچانے کی ذمہ داری ہمیں سونپی گئی تھی۔ ہم نے حفاظتی جیکٹس پہنی ہوئی تھی اور ملاح کشتی چلا رہا تھا۔ 4 پھیرے لگانے کے بعد ہم کیمپ سے 5ویں بار متاثرین لے کر نکلنے لگے۔ کسی نے مدھم آواز میں میرا نام پکارا۔ میں نے محسن کی طرف دیکھا اور وہ بولا، پیچھے دیکھو پیچھے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شبو میرے پیچھے کھڑی تھی۔ میں اسے نہ پہچانتا، مگر اس کی سیاہ چمکدار آنکھوں میں پچھلی ملاقات کا ہر عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ ہاں، یہ وہی شبو تھی۔ تم یہاں؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہاں میں ہوں شبو، اکیلی ہو؟ ہاں، پرسوں پل کے اس پار رشتہ داروں کے گھر آئی تھی کہ اچانک بارش تیز ہو گئی اور پھر سیلابی ریلا آ گیا۔ سارے پل ٹوٹ گئے اور میں سیلاب سے بھاگتے بھاگتے میں یہاں تک پہنچ گئی۔ اوہ، آپ اکیلی ہیں؟ چلو میں آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ آؤ، سب لوگ کشتی پر سوار ہو چکے ہیں، وقت کم ہے۔ میں نے اسے اشارہ کیا اور دیگر متاثرین کے ساتھ وہ بھی کشتی میں سوار ہو کر بیٹھ گئی۔ سب نے حفاظتی جیکٹس پہن رکھی ہیں۔ کشتی بان کی آواز گونجی۔ میں نے تو پہلے سے جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور باقی لوگوں نے بھی محسن کے کہنے پر پہن رکھی تھی، مگر شبو کے حصے میں کوئی جیکٹ نہیں آئی۔ میں نے اپنی جیکٹ اتارنی چاہی تو وہ بولی، نہیں، کوئی ضرورت نہیں، پہنے رکھو۔ دیکھو، مجھے تیرنا آتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آیا تو ڈوب جاؤ گی۔ میں نے شبو کے کان میں کہا، مجھے بھی تیرنا آتا ہے اور آپ کو قریب دیکھ کر اب مجھے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوگا، شبو نے کہا اور میں لاجواب ہو کر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کشتی دریا کے گدلے پانی میں تیرنے لگی۔ سیلابی پانی میں کبھی کبھی اکھڑے ہوئے درخت، گھریلو استعمال کی چیزیں، صندوق، برتن اور فرنیچر وغیرہ تیرتے نظر آتے۔ دوسرا کنارہ کافی دور تھا۔ شبو میرے قریب کھڑی تھی اور میں اس کی آنکھوں میں عجیب قسم کی چمک دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک بہادر اور غیر معمولی لڑکی تھی، مگر کافی مدت بعد اس سے یوں اچانک ملاقات اور پھر اس کی خاموشی مجھے بڑی صبر آزما لگ رہی تھی۔ اور پھر میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، شبو، وقت کیسے گزرا؟ اس نے اچانک نظریں اٹھائی اور مجھے ایک نظر دیکھ کر خاموشی سے دریا کی لہروں کو گھورنے لگی۔ کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ اس نے سر اٹھایا اور میری آنکھوں میں جھانک کر بولی، مجھے معلوم تھا میں تمہیں دوبارہ ضرور دیکھوں گی، اور آج بھی جب میں کیمپ میں بے یار و مددگار پڑی تھی، میں نے خدا سے یہی دعا مانگی کہ الہی، سلیم کہیں سے آ جائے اور تم آ گئے۔ میں بیان نہیں کر سکتی کتنی خوش ہوں آج۔ اب میں مر بھی جاؤں تو میں نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ مرے تمہارے دشمن، اور یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پگلی، خدا سے اچھی اچھی چیزیں مانگا کرو، لمبی عمر، اچھی صحت۔ اور میں خاموش ہو گیا۔ اس لڑکی کی سوچ کتنی محدود ہے، کیا واقعی یہ آج تک کی دعاؤں میں مجھے ہی مانگ رہی تھی؟ یہ بیچاری گھر میں اکیلی لڑکی ہے،
کسی کو اپنے دل کی باتیں بتا کر اپنا کیتھارسس بھی نہیں کر سکتی۔ کاش میں اسے سمجھا سکتا کہ یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اسے کسی ایک شخص کی یادوں میں گزارنا کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ مگر شعیب کی طرح کیا یہ بھی اپنے عشق کی دنیا میں ڈوبی رہتی ہے؟ جس طرح ایمی کے سوا اسے دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ کیا شبو بھی مجھے نہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیا اتنا اہم ہوں؟ مگر یہ رو کیوں رہی تھی؟ شاید کوئی اور بات تھی۔ اور ہاں، یہ بھی تو مجھے یاد آتی ہے، مگر میں مصروف رہتا ہوں اور اپنے کاموں میں، شاید اس لیے اس کی طرح جذباتی نہیں ہوتا۔ خیر چھوڑو، یہ محبت بیماری ہے، بیماری۔ بندہ مصروف رہے تو اچھا رہتا ہے، یہ تو نکما بنا دیتی ہے۔ میں دیر تک سوچتا رہا اور پھر محسن کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی بڑی شے ہماری طرف تیر کے آ رہی ہے۔ میں نے فوراً بائیں جانب دریا کی طرف دیکھا۔ لہروں کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی ایک ٹمبر ہماری طرف آ رہی تھی۔ بہرام، کشتی تیزی سے آگے لے جاؤ، درخت کا وزنی تنا سیدھا ہماری طرف آ رہا ہے۔ میں نے کشتی بان کو آواز دی۔ کشتی میں سوار عورتیں اور بچے بری طرح گھبرا گئے اور بلند آواز میں یا اللہ خیر کا ورد کرنے لگے۔ پانی کا بہاؤ بھی تیز ہو گیا اور پلک چھپکنے میں تنا ہماری آنکھوں کے سامنے تھا۔ جلدی کرو، موڑ لو کشتی، بہرام جلدی، اللہ اکبر۔ محسن کی خوف اور دہشت سے بھری آواز کشتی کی کٹاخ میں دب گئی۔ درخت کا وزنی تنا کشتی کو الٹا چکا تھا اور اس میں سوار لوگ دریا میں ہاتھ پاؤں مارتے بہتے چلے جا رہے تھے۔ سلیم، سلیم، میں نے دیکھا شبو ہاتھ ہلا ہلا کر مجھے پکار رہی تھی۔ میں اس کی طرف مڑا اور اگلے ہی لمحے وہ میرا ہاتھ پکڑ کر میرے ساتھ ساتھ تیرنے لگی۔ میں نے دیکھا وہ بار بار اپنا دایاں بازو سہلا رہی تھی۔ تیرنا آتا ہے نا؟ اور یہ تمہارے بازو کو کیا ہوا؟ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ پتہ نہیں کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ ہائے، میرا بازو شل ہو رہا ہے۔ اب ایک بازو سے تیرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ درد کا اثر اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ کہا تھا نا، میری جیکٹ پہن لو۔ چھوڑو، اب میرے ساتھ ساتھ تیرتی رہو، مجھے چھوڑنا مت۔ اتنے میں کوئی اور چیز تیرتی ہوئی ہمارے قریب آنے لگی اور شبو ڈر کے مارے میرے ساتھ چمٹ گئی۔ میں نے غوطہ کھایا اور پتہ نہیں کیا چیز تھی سر کے اوپر سے گزر گئی۔ شبو میرے بہت قریب تھی، اتنی کہ میں اس کی اکھڑی ہوئی سانسیں سن رہا تھا۔ ہمیں کنارے کی تلاش تھی جو کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پانی کی تیز موجیں ہمیں اوپر لے جاتی اور پھر واپس پٹک دیتی۔ اس طرح میرے لیے شبو کو سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میری کمر میں حمائل کیا ہوا تھا اور میں اس کا بوجھ اٹھائے بڑی مشکل سے تیر رہا تھا اور آخر تھکاوٹ سے چور چور ہو گیا۔ شبو، یہ کہاں پھنس گئے ہم؟ میری قسمت میں شاید تمہاری نظروں کے سامنے ڈوبنا لکھا ہے۔ شبو کے لہجے میں بلا کی تھکن تھی۔ نہیں شبو، ایسی باتیں نہ کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا جب تک میرے ہاتھوں میں دم ہے، میں تمہیں ڈوبنے نہیں دوں گا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ تم مجھے نہیں چھوڑو گے نا؟ شبو نے میری آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ کبھی نہیں چھوڑوں گا، اس دریا سے نکلنے کے بعد بھی۔ وعدہ رہا شبو، میں تم کو اپنے شہر لے جاؤں گا، میں تمہیں کبھی خود سے جدا نہیں کروں گا۔ میں جذباتی ہو گیا اور شبو کے چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اب مجھے کوئی اور خواہش نہیں، اب ان خوفناک موجوں سے مجھے بالکل ڈر نہیں لگتا، مجھے موت سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ میں نے جو مانگا تھا مجھے مل گیا۔ شبو کی باتیں مجھے خوف زدہ کر رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ زخمی تھا اور دوسرا ہاتھ میری کمر کے گرد لپیٹ کر اس نے مجھے پکڑا ہوا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے میرا برا حال تھا اور میں اپنی پوری توانائی جمع کرتے ہوئے ایک بازو سے تیر رہا تھا۔ جیکٹ ایک شخص کا بوجھ برداشت کر سکتی تھی، مگر شبو کا وزن پڑنے کی وجہ سے مجھے زور لگا کر پانی سے ابھرنا پڑ رہا تھا اور اس کا احساس اسے بھی تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب میرے بازو جواب دینے لگے تو ہم غوطہ کھانے لگے۔ اچانک شبو نے میری کمر سے لپٹا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس سے پہلے وہ مجھ سے دور چلی جاتی میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں شبو، نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ میں لرز اٹھا۔ لوگوں کے کام آتے ہو، بڑی قیمتی ہے تمہاری زندگی، خدا کے لیے میرا ہاتھ چھوڑ دو ورنہ میرے ساتھ تم بھی ڈوب جاؤ گے۔ شبو اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا اور آخر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ ایک طوفانی موج شبو کا ہاتھ مجھ سے چھڑا کر آگے گزر گئی۔ شبو، چراغ کی آخری لو کی طرح میری آواز بلند ہوئی اور پھر آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ پروفیسر کامران کے دفتر میں میرے ساتھ شعیب بھی بیٹھا تھا۔ اس کی ننھی بچی خاموش بیٹھی انسانی دماغ کے مختلف ماڈلز کو بغور دیکھ رہی تھی۔ پروفیسر نے چائے کا آخری گھونٹ پینے کے بعد میری طرف دیکھا۔
مسٹر سلیم احمد، میں 2 سال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اپنی ریسرچ پر توجہ دیں، یہ سائنس ہے بیٹا، مذہبی مفروضے یہاں نہیں چلتے۔ سر میں فقط اتنا کہتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی کہانی ادھوری نہیں رہتی، کسی انجام تک ضرور پہنچتی ہے۔ خدا اپنے بندوں کی کہانیاں نامکمل نہیں چھوڑتا۔ میں یہ بات پتہ نہیں کتنی بار دہرا چکا تھا۔ سر اس حادثے کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ کشتی ڈوبنے کے بعد لائف ویسٹ پہنے ہوئے تمام سوار بچا لیے گئے تھے۔ سلیم نیم بے ہوش حالت میں ریسکیو والوں کو ملا تھا اور اسے آج تک یقین نہیں آ رہا کہ شبو مر چکی ہے۔ شعیب نے میری طرف دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ نہیں، شبو نہیں مر سکتی، اس کی زندگی کی کہانی ابھی ادھوری ہے۔ اس نے پایا ہی کیا ہے اس دنیا میں سوائے ٹوٹے خوابوں اور ناآسودہ آرزوؤں کے؟ کیا پتہ اس کی کہانی ڈوبتے ہی مکمل ہو گئی ہو۔ سو پلیز یہ باتیں چھوڑو اب۔ پروفیسر کامران نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے سر، مگر میری زندگی کی کہانی تو ابھی ادھوری ہے۔ شبو ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، یہ میرا دل نہیں مانتا۔ 3 سال سے وہ میرے اعصاب پر سوار ہے، میں ایک لمحے کے لیے اسے نہیں بھلا پایا۔ میری آواز بھر آئی، بیٹا موت ایک اٹل حقیقت ہے، تسلیم کر لو کہ شبو چلی گئی ہے ہمیشہ کے لیے، اب وہ دوبارہ اس دنیا میں نہیں آ سکتی، اس لیے جینا شروع کر دو۔ محض سانسیں لے رہے ہو 3 سال سے۔ پروفیسر کامران کا لہجہ ناسہانا تھا۔ ہمیں اب چلنا چاہیے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، شعیب بھی باہر نکلنے لگا۔ میڈیسن ٹائم پر لیتے رہنا، پروفیسر نے کہا اور میں دفتر سے باہر نکل آیا۔ بیٹا انکل کو آیت الکرسی پڑھ کر سناؤ، گیٹ سے باہر نکلتے ہی شعیب نے اپنی بچی سے کہا اور وہ اپنی ننھی زبان سے آیت الکرسی پڑھ کر سنانے لگی۔ ماشاء اللہ، کس نے سکھائی ہے؟ میں نے ننھی کا رخسار چھوتے ہوئے کہا۔ مما نے، بچی نے کہا اور مجھے امی یاد آ گئی۔ بیٹا ایک دفعہ پھر پڑھ کر مجھے دم کر دو۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ بچی نے ایک دفعہ پھر آیت الکرسی پڑھ کر اپنے ننھے سے منہ سے میرے اوپر دم کر دیا اور یوں لگا جیسے مجھ میں نئی روح پھونک دی گئی ہو۔ شعیب، امی اچھی ہے نا؟ میں نے سالوں بعد شبو کے علاوہ کسی اور لڑکی کا نام لیا۔ ہاں، بہت اچھی ہے، تم مدد نہ کرتے تو میں اپنی زندگی کی یہ سب سے بڑی نیکی نہ کر پاتا ہوئی۔ امی بہت ہی نیک اور خیال رکھنے والی بیوی ثابت ہوئی۔ شکریہ دوست، شعیب نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ واقعی امی کو اپنا کر تم نے بہت بڑی نیکی کی ہے اور اب اس پیاری گڑیا کو دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہو رہا ہے۔ میں نے ننھی بچی کو پیار سے چوم لیا۔ ہم مین روڈ کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ ایک ٹیکسی پاس آ کر رک گئی۔ سلیم، آج شہری دفاع والوں کی میٹنگ ہے، افضل خان نے بولا تھا اس بار سلیم کو ضرور لے کے آنا، کیا خیال ہے؟ شعیب نے اس تفسرانہ انداز میں میری طرف دیکھا۔ بڑی مدت ہوئی، کسی نے مجھ سے کہا تھا تمہارا زندہ رہنا بہت ضروری ہے، لوگوں کے کام آتے ہو۔ شبو نے کہا ہوگا، شعیب نے فوراً کہا۔ شعیب میری ایک بات مانو گے؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاں ہاں حکم کرو میرے سرکار۔ میں اس بچی کو شبو پکارا کروں گا۔ میں چاہتا ہوں شبو کا نام زندہ رہے۔ میں ننھی کا رخسار سہلانے لگا۔ جیسے میرے دوست کی مرضی۔ ننھی، آج سے تیرا نام شبو ہے۔ شعیب نے بچی کو گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ ہم ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی موڑ لو بھائی، کانفرنس ہال جانا ہے۔ شعیب نے فرتے محبت سے میرا ہاتھ تھام لیا اور مسکرانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ یار سلیم، زندگی کا سفر کبھی رکنا نہیں چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، شعیب نے کہا۔ کیا خیال ہے شبو؟ ننھی بچی میرے سوال پر بلا وجہ مسکرانے لگی۔ میں نے باہر جھانک کر آسمان کی طرف دیکھا۔ بادلوں کے پیچھے شبو کا مسکراتا چہرہ غائب ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر الوداع کہا۔ شبو، الوداع، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یہ شبو سے میری آخری گفتگو تھی، جسے لوگ میری خود کلامی سمجھ رہے تھے۔